औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 102 102 सफ़ा खोलिए। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब 1797 to 1869 उनका अरसा हयात है। गालिब जानी पहचानी शख्सियत हैं। क्लास 9th में हमने मज़मून पढ़ा था अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, जिसमें गालिब की शख्सियत के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में हमने तफसीलन पढ़ा था। खाका था ये मिर्ज़ा गालिब का। इसी तरह हमने क्लास 9th ही में गालिब की गज़ल भी पढ़ी है और वहाँ पे गालिब का तारुफ़ पढ़ा था, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। वही गालिब हैं जनाब ये, लेकिन यहाँ पर हम इनको नसर के हवाले से पढ़ेंगे। पहले यहाँ तारुफ देख लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान बेग था। पहले असद, बाद में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। 5 साल की उम्र में मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग फौत हो गए थे। उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। 13 बरस के 13 ईयर्स के थे कि उमराव बेगम से उनकी शादी हो गई। गालिब ने इब्तदाई तालीम आगरा में हासिल की। उनके ससुराल दिल्ली में थे। 15 साल की उम्र में वो भी दिल्ली मुंतकिल हो गए। गालिब को अंग्रेज़ी सरकार से 62 रुपये 4 आने 62 रुपीज़ 4 आने माहवार महीने पर पेंशन मिलती थी। सरकारी मुशाहरा, ये रकम उनके अखराजात के लिए नाकाफ़ी थी। ज़ाहिर शाहाना ठाट बाट थे। आपने पढ़ा हुआ है वहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल में कि रईसो उमरा और नवाबों की तरह उनका उठना बैठना और मिलना जुलना था। तो ज़ाहिर है फिर ये पैसे उन्हें कम पड़ जाते थे। बाज़ उमरा उनकी माली मदद किया करते थे। फिर भी गालिब हमेशा माशी तंगदस्ती का शिकार रहे, क्योंकि बहुत खुले दिल के थे। हाथ भी खुला था, फैयाज से किसी को खाली नहीं लौटाते थे। बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से ताल्लुक़ पैदा हुआ। ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ लिखने के अवज़, ठीक है, ये नसर तारीख़ लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर उनको नसर के हवाले से देखेंगे। सिनफ़े नसर में जो उनका काम है, नसरी काम, गज़लें और शायरी के हवाले से तो हम पढ़ चुके हैं। ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ लिखने के अवज़ लिखने के लिए 50 रुपये माहवार तनख्वाह मिलने लगी। 1854 में ज़ौक़ के इंतकाल पर बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा गालिब एक नाबग़ा रोज़गार शख्स थे, मशहूर थे, मसरूफ़ शख्स थे। वो एक बुलंद पाए शायर, साहिब असलूब, नसर निगार और आला दर्जे के तारीख़ नवीस थे। मुग़लिया ख़ानदान की तारीख़ लिखी है बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में, और उसकी अवज़ 50 रुपये माहवार तनख्वाह मिलने लगी थी। फ़ारसी ज़बान का खुदादाद ज़ौक़ रखते थे। गालिब के बकौल उनका फ़ारसी कलाम उर्दू शायरी से भी ज़्यादा ऊँचे दर्जे का है, अगरचे शोहरत उन्हें अपने उर्दू दीवान ही से मिली है। मिर्ज़ा गालिब ने मकतूब नवीसी, ख़त तहरीर करना, मकतूब नवीसी ख़त लिखने में भी अपनी अलग राह निकाली, एक नया जदीद अंदाज़ निकाला। गैर रस्मी ख़त जो है वो गालिब ही ने लिखने शुरू किए। इनकी जिद्दत पसंदी ने उर्दू नसर को नया अंदाज़ो आहंग अता किया। ख़त नवीसी में वो तकल्लुफ़ात और आदाब से वो हटकर उन्होंने गैर रस्मी जो है अंदाज़ को मुतारिफ़ कराया। उन्होंने ख़तों के रस्मी अंदाज़ को तर्क किया और ख़त को बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू और शख्सी दिली जज्बात के इजहार का ज़रिया बनाया। वो ख़ुद कहते हैं, मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया, यानी मैं ख़त ऐसे लिखता हूँ जैसे दो शख्स आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हों। गैर रस्मी अंदाज़। इनके ख़तों का एक मजमुआ ऊदे हिंदी के नाम से 1868 में छाया हो गया था। दूसरा मजमुआ उर्दू मौला उनकी वफ़ात के महीना भर बाद छप कर आया। दीवान गालिब के अलावा उनकी ज़्यादातर तसानीफ़ दस्तंबू, पंज आहंग, महरे नीमरोज़, काते बुरहान वग़ैरह फ़ारसी ज़बान में हैं। ये था जनाब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का तारुफ़। अब हम सफ़ा नंबर 105 पर मश्क देखते हैं।
مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ مختصر جوابات ہیں۔ الف ہے، مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط بیرنگ کیوں بھیجا؟ جواب ہے، مرزا غالب نے میر مہدی کو خط بیرنگ اس لیے بھیجا کیونکہ نمبر 1 کاغذ اور ٹکٹ میسر نہ تھا، نمبر 2 رقم کل شام ہی ملی تھی، بازار جانا نہ ہوا، ان کا کہنا تھا کہ اب منگوا کر رکھوں گا، نمبر 3 ان میں ایسا دوستانہ اور تعلقات تھے کہ اہم خط کا جواب تھا، نہ ملنے پر بے قراری بڑھتی، تکلیف زحمت سے بچانے کے لیے فوراً جواب بھیجا، نمبر 4 نصف ملاقات سے محروم نہ رکھا، کیونکہ غالب کے نزدیک خط نصف ملاقات ہے تو اپنی ملاقات سے ان کو، آدھی ملاقات سے ان کو محروم نہ رکھا۔ سوال نمبر 2 ہے، مرزا غالب نے میر مہدی مجروح کو خط کب لکھا؟ مرزا غالب نے میر مہدی مجروح کو 8 نومبر بروز منگل 1859 کو خط لکھا۔ جیم اس کا جز ہے۔ سوال ہے، کون سی 2 چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا؟ غالب کے خط کے مطابق اناج اور اپلے پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا، باقی ہر چیز پر ٹیکس تھا۔ دال ہے سوال، مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی ہے؟ دال جواب ہے، مرزا غالب نے تفتہ کو خط تحریر کرتے ہوئے کتابوں کے بارے میں رائے دی کہ کتابوں کا کاغذ اچھا، خط، تختی، سیاہی، چھاپا سب خوب ہے، دل خوش ہوا۔ تحقیق کا بتایا ہے، سائز، کتاب کا سائز، جسامت، سیاہی، چھاپا، پرنٹنگ سب خوب ہے، دل خوش ہوا۔ ہے تفتہ نے غالب کو خط کہاں سے لکھا تھا؟ تفتہ نے غالب کو خط سکندرآباد سے تحریر کیا تھا، جبکہ غالب سمجھ رہے تھے کہ وہ کول، علی گڑھ کا پرانا نام، یعنی وہ کول میں علی گڑھ میں مقیم ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جوابات پہ نشان لگانے ہیں۔ میر مجروح کے خط میں کس کی بیٹی کی پیدائش کا ذکر ہے؟ میر نصیر الدین۔ پون ٹوٹی چنگی کس چیز پر معاف تھی؟ اناج اور اپلے پر۔ مرزا غالب کو تفتہ کا خط کہاں سے آتا تھا؟ کول سے۔ کول تھا جناب علی گڑھ کا پرانا نام۔ کس شخص نے کتابوں کی شیرازہ بندی کے بارے میں مرزا کو خط لکھا؟ شیو نارائن۔ دوسرے خط کے مطابق مرزا غالب کو کتنی کتابیں موصول ہوئیں؟ 33۔ مرزا غالب نے تفتہ کو دوسرا خط کب لکھا؟ 13 نومبر 1858، 13 نومبر 1858۔ خطوط غالب کے متن کو ذہن میں رکھ کے درست یا غلط پہ نشان لگانے ہیں۔ مرزا غالب نے میر نصیر الدین کی بیٹی کی پیدائش پہ مبارکباد دی، درست۔ تیسرے خط میں دارالبقا کے فنا ہونے کی خبر دی گئی ہے، درست۔ مرزا غالب نے تفتہ کو پہلا خط لکھا تو تفتہ کول میں تھے، غلط۔ مرزا غالب کو کتابیں 12 نومبر 1858 کو ملیں، درست۔ دوسرے خط میں دلی کے خاک نشینوں سے مراد خود مرزا غالب کی ذات ہے، درست۔ ان جملوں کی وضاحت کرنی ہے، ان کی تشریح بیان کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے، دارالبقا فنا ہو جائے گا، رہے نام اللہ کا۔ سبق پڑھاتے ہوئے بھی ان کی تشریح بیان کی گئی ہے، سب سمجھایا گیا ہے، لیکن یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے لکھ بھی دیا گیا ہے۔ الف، برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تجارتی مقاصد کے لیے آئی تھی، اقتدار کی کمزوریوں کے باعث اپنے قدم جما چکی تھی۔ مغلیہ اقتدار ختم اور پابند سلاسل تھا۔ برصغیر میں انگریز اقتدار نئی اصطلاحات متعارف کرا رہے تھے، توسیعی منصوبے جاری تھے۔ یہ انہی میں سے ایک کا ذکر ہے کہ جامع مسجد کی توسیع کے کام میں مدرسہ دارالبقا کو بھی منہدم کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ یہ عمارت گرائی جا رہی تھی، پر یہ زمین اللہ کے گھر جامع مسجد میں شامل ہو جانی تھی، ہو جائے گی۔ مسجد ہمیشہ رہے گی کیونکہ اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا جملہ ہے، حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں۔
اس کی جو وضاحت ہے وہ یوں ہے کہ 1857 1857 غدر، فسادات، مغل اقتدار کا خاتمہ، قتل عام، برصغیر پر 750 سالہ مسلم اقتدار کا اختتام، مغل حکومت کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر کی قید، برما رنگون کا کالے پانی کی سزا۔ اکثر افواہیں گردش کرتی تھیں کہ بادشاہ سلامت واپس آ رہے ہیں یا انہیں واپس لایا جا رہا ہے۔ اسی طرف غالب کا اشارہ ہے کہ حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں۔ جی میں جناب منشی بالمکندے بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پر فرض ہے۔ غالب خط کو نصف ملاقات سمجھتے تھے اور یہی ان کی مصروفیت و دل لگی تھی۔ منشی صاحب نے اپنے خط میں غالب کو بتایا تھا کہ آج کل سیر و تفریح میں مصروف ہیں، اس لیے ان کے خط کا جواب نہ دیا کہ نہ جانے کہاں ہوں گے، کیسے روز و شب ہوں گے۔ جواب تو فرض ہے پر مقام کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شاگرد تفتہ کو ہدایت کر دی کہ تمہیں ملیں تو میرا سلام کہنا اور جواب تحریر کرنے کی وجہ ان کے علم میں لانا۔ دال ہے کیا یہ آئین جاری ہوا ہے؟ غالب نے تفتہ سے دل لگی کرتے ہوئے طنز کیا ہے کیونکہ انہوں نے غالب کے خط کے جواب میں تاخیر کر دی تھی۔ ادھر وہ جواب کے منتظر تھے، سو کہہ بیٹھے کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوا ہے کہ سکندرآباد کے لوگ دلی میں رہنے والوں کو خط نہ لکھیں؟ اگر حکومت ایسا کوئی اقدام اٹھاتی تو دلی میں بھی لازماً ہوتا۔ یہ ہلکی سی سرزنش تھی کہ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، جواب جلد دیا کرو۔ ہے خان چند کا کوچہ شاہ بولا کہ بڑھ تک ڈھے گا۔ خان چند کا کوچہ، یہاں پہ جو وضاحت پیش کرنی ہے وہ یوں ہوگی کہ جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کے تحت ارد گرد کی عمارتیں گرائی جا رہی تھیں۔ جامع مسجد کی توسیعی منصوبہ تھا، اس کو توسیع دی جا رہی تھی تو ارد گرد کی عمارتیں گرائی جا رہی تھیں، منہدم کی جا رہی تھیں، ڈھائی جا رہی تھیں۔ گلی محلہ جو خان چند کے نام سے مشہور تھا، وہاں موجود بڑ کے درخت تک کھدائی ہوگی۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک اسٹریٹ بنی ہوئی ہے، گلی بنی ہوئی ہے، راستہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک درخت ہے، سمجھیں یہ بڑ کا درخت ہے اور اس گلی کا نام ہے خان چند کا کوچہ، خان چند کی گلی، ٹھیک ہے، خان چند کا کوچہ۔ تو یہاں سے جو ہے وہ کھدائی ہونی شروع ہوگی اور عمارات گرانی شروع ہوں گی، کہاں تک؟ بڑ کے درخت، خان چند کے کوچے میں جو بڑ کا درخت ہے وہاں تک کھدائی ہوگی۔ جامع مسجد کے توسیعی منصوبے میں یہ جگہ بھی خالی کرنی ہوگی۔ 25-25 فٹ کا علاقہ توسیعی منصوبے کا حصہ بنے گا اور جامع مسجد میں شامل ہوگا۔ بالفرض یہ اگر جامع مسجد ہے تو اس کے چاروں جانب، اس کے چاروں طرف جو ہے 25-25 فٹ کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر جو بھی عمارات آ رہی ہیں ان کو گرا دیا جائے گا اور یہ مسجد کو جب اس کا احاطہ بڑا کیا جائے گا، اس کا جو توسیعی منصوبہ اس کو توسیع دی جائے گی تو اس میں یہ سارا علاقہ شامل ہو جائے گا۔ جو آپ کو کہا گیا تھا کہ وہ مدرسہ بھی اسی میں آ رہا ہے اور خان چند کا کوچہ جو ہے اس میں بھی بڑ کے درخت تک کھدائی ہونی شامل ہے۔ اس کے بعد ایک کالم ملانا ہے، کالم الف میں پہلا خط کے آگے لکھ لیجئے 1 اور پھر اس کے بعد ان کی نمبرنگ کر لیں 1 2 3 4 5 اور 6۔ کالم بے میں میر مہدی حسین مجروح کے سامنے لکھے نمبر 3، میر نصیر الدین نمبر 6، خلیق انجم نمبر 5، کتابوں کی شیرازہ بندی نمبر 2، فنا نمبر 4، ہر گوپال تفتہ نمبر 1۔ اچھا، نمبر 3 کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے مسئلہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خط جو تھا اس کا پس منظر دوسرا ہے، لیکن جب ہم نے باقی تمام کو ملا لیا درست انداز میں تو پھر یہی باقی بچا تھا، سو ہم نے اس کو نمبر 3 دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہے جناب میر مہدی حسین مجروح نمبر 3، میر نصیر الدین نمبر 6، خلیق انجم نمبر 5، کتابوں کی شیرازہ بندی نمبر 2، فنا نمبر 4، ہر گوپال تفتہ نمبر 1۔ اس کے بعد ہے اعراب لگائیے۔ زیر زبر پیش کے ساتھ ہم نے تلفظ کی ادائیگی کو صحیح بنانا ہے۔ مجروح، تفتہ، مجتہد الاثر،
برخوردار تحویل۔ سرگرمیہ میں آپ کے آ رہا ہے خطوط میں جن شخصیات کا ذکر آیا ہے اساتذہ سے پوچھ کر ان کا مختصر تعارف خوش خط لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزہ کریں۔ خطوط میں جتنی شخصیات کا ذکر آیا ہے حاشیہ میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اور وہی روابط وہی تعلقات جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غالب کے خطوط کی 3 خوبیاں لکھ کر جماعت کے کمرے میں نمایاں جگہ پہ لگائیں۔ غیر رسمی انداز، جدت پسندی، مکالماتی انداز، بلا تکلفانہ گفتگو۔ اس کے بعد مرزا غالب کے 2 اور آسان سے خطوط جماعت کے کمرے میں پڑھے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے رہنمائی میں اچھے خط کی خصوصیات جو ہے وہ بتانی ہے۔ یہاں پر مکتوب نگاری کے فن سے طلبہ کو آگاہ کریں۔ کلاس 10 ابھی آپ کو چلیں اس سلسلے میں ابھی بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو سلیبس ہے، نصاب ہے، اس میں درخواست یا کہانی اور پھر مضامین شامل ہیں۔ درخواست یا کہانی شامل ہے آپ کے نصاب میں اور مضامین شامل ہیں، لیکن آپ کی کتاب کے آخری 2 سبق یہ غالب کے خطوط اور اس سے اگلا سبق رشید احمد صدیقی کے خطوط جو ہیں یہ شامل نصاب ہیں۔ نصاب میں خطوط شامل نہیں ہیں آپ کے، جو سلیبس گیون سلیبس ہے بورڈ کی طرف سے وہاں سے ہمیں خط کا نہیں کہا گیا۔ درخواست کہانیاں ہیں، مضامین ہیں، لیکن پیپر میں یہ آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے آخری 2 سبق غالب اور رشید احمد صدیقی، غالب کے خطوط جو ہیں وہ غیر رسمی ہیں اور رشید احمد صدیقی کے جو خط آپ آگے پڑھیں گے اگلے لیکچر ویڈیوز میں دیکھیں گے وہاں پر یہ خطوط جو ہیں یہ رسمی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو اگر پیپر میں خط آ جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں ہوگا، آپ کے نصاب میں ہیں، آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی مشق بھی کرنی ہے۔ اچھے خط کی خصوصیات: تصنف بناوٹ سے پاک، بے تکلف، سادہ زبان، جامعہ القاب و آداب مدارج کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ اور اساتذہ کرام کے لیے مکتوب نگاری کے فن سے طلبہ کو آگاہ کریں، لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ خط: غالب نے مکتوب نگاری کا نیا ڈھنگ، غیر رسمی انداز متعارف کرایا تھا۔ غالب کی مکتوب نگاری کے نمونے اور غالب کے خطوط پر مشتمل چند کتب لائبریری سے لا کر طلبہ کو دکھائی جائیں۔ جناب، خط لکھنے کی مشق ہمیں کرنی ہے۔ جماعت دہم کے نصاب میں کہانیاں یا درخواستیں مضامین شامل ہیں، لیکن اردو کی کتاب میں 2 اسباق خطوط غالب غیر رسمی خطوط اور خطوط رشید احمد صدیقی رسمی خطوط شامل ہیں۔ اساتذہ کرام کے لیے رہنمائی میں بھی ہے کہ مکتوب نگاری کے فن سے طلبہ کو آگاہ کریں، اس لیے اس کی مشق لازم ہے، امتحان میں دیا جا سکتا ہے، امتحان میں آ سکتا ہے، پرچے میں آ سکتا ہے۔ جماعت نہم کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 44 اور 45 پر ہم اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں، ابھی وہیں سے دوبارہ پڑھیں گے۔ اردو قواعد و انشاء جماعت نہم دہم صفحہ نمبر 58 to 64 اور پیج نمبر 72 باب ششم میں آپ کو خطوط مل جائیں گے۔ آپ کی اپنی کتاب میں خطوط غالب غیر رسمی انداز میں تحریریں، خطوط رشید احمد صدیقی رسمی خطوط ہیں، تعزیت نامہ بھی اس میں ایک ہے، درج ہیں، یہی مثالیں اور نمونے کے خط ہیں، اسی انداز میں خط تحریر کرنے ہیں۔ اردو قواعد و انشاء میں درخواستیں عرائض صفحہ نمبر 67 to 70 67 سے 70 تک آپ کو مل جائیں گے، وہاں سے دیکھیے، مشق کیجیے، درخواستیں پیپر میں آ سکتی ہیں، کہانی یا درخواست میں سے کوئی ایک چیز آئے گی۔ حکایات کہانیاں صفحہ نمبر 98 سے 109 98 to 109 مضامین صفحہ نمبر 79 to 98 باب ہشتم۔ یہ ہے آپ کی اردو 9th کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 44 کھولیے۔ خط، افسانے کی تعریف ہے اوپر اور اس کے بعد ہے خط۔ ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات، اپنے حالات اور اپنے جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کی خواہش مند رہتے ہیں۔ اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جائے گا، خط تحریر کرنا کہا جائے گا۔ خط 2 قسم کے ہوتے ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی خط وہ خط ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں اور ان میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک
طرح سے درخواست کی جاتی ہے۔ اس لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اخبارات کے مدیروں کو لکھے گئے خطوط بھی رسمی خطوط کہلاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خط کی پہلی قسم ہے رسمی خط، دوسری ہے غیر رسمی خط۔ جبکہ غیر رسمی خطوط وہ ہیں جو اپنے دوستوں، عزیزوں، والدین اور بے تکلف جاننے والوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ چونکہ ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے انہیں آدھی ملاقات بھی کہا گیا ہے۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط اس طرح لکھا جائے جیسے مکتوب علیہ، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے، اس کا مقام مرتبہ دیکھتے ہوئے اس سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ خط کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقام روانگی اور تاریخ۔ نمبر 2 ہے القاب و آداب۔ نمبر 3 ہے خط کا مضمون۔ اس کے 3 پیراگراف بنتے ہیں۔ پہلے میں آپ نے خیر خیریت پوچھنی ہے گھر والوں کی، اپنی بتانی ہے۔ اس کے بعد آپ کو مضمون کی طرف آنا ہے، جس موضوع پر آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں اس پر آپ کو آنا ہے۔ اور پھر خط کا اختتام کہ آپ نے خیر خیریت دعا سلام کے ساتھ اختتام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے القاب و آداب۔ تیسرے نمبر پہ ہے خط کا مضمون۔ نمبر 4 اختتام مکتوب۔ نمبر 5 مکتوب نگار کا نام۔ نمبر 6 مکتوب نگار لکھنے والا، خط لکھنے والا۔ اور نمبر 6 مکتوب علیہ کا پتہ، جس کو لکھا گیا اس کا پتہ وغیرہ۔ مقام روانگی اور تاریخ کاغذ کی پیشانی پر انتہائی دائیں جانب درج ہوتے ہیں، دائیں جانب سیدھے ہاتھ کی طرف۔ القاب و آداب جس سے آپ مخاطب کرتے ہیں مکتوب علیہ سے اپنے تعلق اور مکتوب علیہ کے مرتبے و منصب کی نسبت سے تعلق سے لکھے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے احترام و عقیدت کے القاب اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ دوستوں سے بے تکلفی کا اظہار ہوتا ہے۔ اختتام مکتوب کسی دعا پہ کرنا چاہیے اور اپنا نام خط کے آخر میں بائیں جانب دوسری جانب بائیں جانب، ٹھیک ہے، صفحے پر لکھنا چاہیے۔ صفحے کے آخر پر دائیں جانب خالی جگہ پر مکتوب علیہ کا پورا پتہ درج کیا جانا چاہیے۔ اور یہ کلاس 9 میں آپ کو یہ خط لکھوائے جا چکے ہیں، جو کہ یہ سرگرمی میں تھا کہ دوست کے نام خط لکھ کے پریم چند کے افسانے پڑھنے کا مشورہ دیں اور افسانہ پنچایت کا تعارف کرائیں۔ اچھا، یہ بھی ایک خط بھی تھا یہاں پر، اپنے استاد سے پوچھ کر جو ہے پریم چند کا کوئی اور افسانہ پڑھیں۔ یہ خطوط جو ہیں آپ کو کلاس 9 میں کروائے جا چکے ہیں، اور یہ طریقہ کار بھی آپ کو وہاں بتایا گیا ہے، قواعد و انشاء میں موجود بھی ہے، آپ کو وہاں سے بھی مزید رہنمائی مل سکتی ہے۔ خطوط، رسمی خطوط، غیر رسمی خطوط اقسام میں 2 طرح کے خط ہوتے ہیں، رسمی خطوط اور غیر رسمی خطوط۔ خط کے حصوں میں ہے نمبر 1 مقام روانگی و تاریخ، نمبر 2 القاب و آداب، نمبر 3 خط کا مضمون، نمبر 4 اختتام مکتوب، نمبر 5 مکتوب نگار کا نام، اور نمبر 6 پہ ہے مکتوب علیہ کا پتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہمیں اپنے دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے لکھ کر مشق کرنی ہے، کیونکہ لکھے بغیر مہارت حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک پریکٹس نہ ہو تب تک مشکلات آسان نہیں ہوتی۔ تو کوشش کیجیے گا کہ لکھ کر کوشش کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔